ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर कारदार शो के न्यू एपिसोड के साथ नदीम कारदार हाजिर है। सबसे पहले यूके के नाजरीन से, जैसा कि उन्हें पता है कि हमारी घड़ियां 1 घंटे पीछे हो गई हैं ताकि हम रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, तो नेक्स्ट कुछ वीक्स तक हमारा प्रोग्राम 6 बजे के बजाय 5 बजे होगा। लेकिन ये सिर्फ यूके टाइम है, बाकी सारी दुनिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ख़वातीन व हज़रात, आज जो टॉपिक हमने चूज किया है, बेसिकली मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं जिन टॉपिक्स पे बात करता हूं उसमें तालीम है, सेहत है, माहौलियात है और आबादी है। तालीम, सेहत और माहौलियात पे तो मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन पॉपुलेशन के लिए मुझे कोई खास मेहमान की तलाश थी, जो आज हमें मिल गया है। हमारी खुशनसीबी है, हमारे साथ मुफ्ती फैसल जापान वाला मौजूद हैं, जो ना सिर्फ जमाने की आज के ज़माने की ज़रूरियात से भी आशना है और दीन इल्म के भी जय्यद स्कॉलर हैं। हम उनको स्क्रीन पे दावत देते हैं, फिर उनसे तफसील से पॉपुलेशन और मुस्लिम विजडम पे बात करेंगे। उनको दावत देता हूं मैं स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं जनाब? बहुत शुक्रिया, पहले तो आपका, आपने वक्त निकाला और इतने अहम टॉपिक पे बात करने के लिए मौका दिया, और कुछ आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस करने से पता चला कि मैंने बिल्कुल सही शख्सियत को राब्ता किया। इनफैक्ट रेहान अल्लाह वाला का शुक्रिया, उन्होंने हमें एक दूसरे से मिलवाया। फैसल भाई, पहले तो तारुफ हो जाए ब्रीफ साहब कि आप मुफ्ती फैसल जापान वाला, ये 3 मतलब जाहिर बात है नाम है, तो पहले तो ये मुफ्ती साहब हैं, आप कहाँ से तालीम हासिल की, कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और मसरूफियत, आजकल क्या चल रहा है? जी, मेरा नाम फैसल जापान वाला है और मैंने दारुल कोरंगी से आलिम का कोर्स किया, फिर मखज़रूल उलूम साइड से मुफ्ती का कोर्स किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब लाहौर से मैंने एमएस किया इन इस्लामिक स्टडीज़ और वहाँ मैं पढ़ाता भी रहा। फिर उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, फिर इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, फिर आजकल जो है मैं इस्लामिक स्टडीज़ में पीएचडी ही कर रहा हूँ और जो मेरा थीसिस है वो इंटरफेथ हारमोनी से रिलेटेड है। और आजकल मेरी मसरूफियत पढ़ाई की तरफ ही है और उसके बाद मैं सिखाता हूँ और प्लांटेशन वगैरह करता हूँ और कुछ सोशल वर्क करता हूँ। बस यही मेरी मसरूफियात है आजकल। माशाल्लाह, आजकल मैं एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ आपकी, आप हिल पार्क में भी प्लांटेशन कर रहे हैं। लेकिन जो आपका बेसिक जो एक्सपर्टीज है, जिसके लिए आज हमने आपको दावत दी, और बहुत ही अहम टॉपिक पे है, पॉपुलेशन एंड मुस्लिम विजडम, मैं सब सिर्फ डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं सर, इजाजत है? डायरेक्ट टॉपिक पे। जी 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 बिल्कुल। हाँ, मुझे बस 1 मिनट मुझे ये बताएं कि अगर इसको मैं शेयर करना चाहूँ फेसबुक पे, तो इसको कैसे शेयर हो सकता है? मेरे पेज पे जाना पड़ेगा। ये वैसे ऑटोमेटिकली चला जाएगा लाइव, आप बाद में भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। या फिर मेरे पेज पे जाकर उस लिंक को करना पड़ेगा, तो बाद में कर दीजिएगा। अभी हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है? ओके। तो मुफ्ती साहब, जब हम बचपन से बड़े हुए, माशाल्लाह इस एज पे पहुंच गए, बचपन से हमने एक बात पे खास कह लें इन्फेसिस देखा है अपनी दीनी और तरबियत में और तालीम में, कि वालिदैन के हकूक पे खास फोकस है, जो कि होना भी चाहिए कि हर जगह, बल्कि कूट कूट कर जो हमारे दिमागों में ये बात बैठाई गई है कि वालिदैन एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत है, उनका एहतराम करना है। जो बात सही है, कुरान में भी अल्लाह पाक भी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जिस चीज की कमी मुझे लगती है वो है औलाद के हकूक के बारे में बहुत कम कहा गया है, लिखा गया। हदीस से कोई कोट नहीं करता, ना कहीं मस्जिद के मिंबर से बात होती है। खासकर औलाद को दुनिया में लाने के लिए जो इखलाकी जिम्मेदारी दीन बताता है, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम।
آپ نے جو ہے وہ بہت اہم ٹاپک رکھا ہے آج۔ اس میں بنیادی طور پہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہمیں ہمارے دین نے والدین کی حقوق کے اوپر کافی زور دیا ہے، اولاد کے حقوق کے اوپر کوئی زیادہ بات نہیں کی ہے۔ تو بات آپ کی صحیح ہے، اور اس کی وجہ بھی اگر آپ قرآن کریم پہ غور کریں اور نظام کائنات پہ غور کریں کہ ہر انسان بلکہ ہر جاندار جو ہے وہ جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو انکنڈیشنل لو کرتا ہے، وہ اس سے پیار کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایک فطری ایک چیز تھی جو خالق کائنات نے ہر جاندار کے اندر اور ہر ذی روح کے اندر جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو اس کے بارے میں زیادہ حقوق بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بجائے یہ کہ اولاد کے حقوق کے اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو اس کو تو نہیں معلوم ہوتا کہ میرے والدین نے میرے ساتھ کتنے سیکریفائسز کیے ہیں، اور مجھے پالنے پوسنے میں کتنی اسٹرگل کی ہیں، کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، کتنی راتیں جاگے ہیں، اور میری معاش کے لیے کیا تگ و دو کی ہیں، اور میرے مستقبل کے لیے کتنی راتیں یہ جاگے ہیں، اور کتنی جو ہے وہ لوگوں سے مشورے کیے ہیں، کتنی محنت شاقہ کی ہے، کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ تو اولاد کو والدین کے حقوق کی طرف اس لیے توجہ دلائیے کیونکہ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس پروسیس سے گزر کے جو ہے وہ دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو یہی وجہ مجھے بھی نظر آتی ہے کہ اولاد کے حقوق پر اتنی جو ہے وہ زور نہیں ہے جتنے والدین کے حقوق پر ہے۔ اولاد کے حقوق میں صرف چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں ہمارے دین نے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ ان کو رزق کی تنگی کی خوف کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ اور اللہ نے حکمت بھی خود ہی بیان کر دی ہے کہ تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے۔ مفتی صاحب، میں آپ کی تھوڑی سی بات کو کہ اس ٹاپک پہ ہم آئیں گے بعد میں، میرا سوال تھوڑا سا میں مزید ایلیبریٹ کرتا ہوں۔ میں والدین کے حقوق کی بات کی ہے، وہ ہمیں تربیت میں تعلیم میں بتائی گئی۔ میرا سوال یہ تھا کہ اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے جی کوئی مطلب نصیحت، کوئی اخلاقی ذمہ داری کہ کوئی کنڈیشن کوئی ایسا ہے، یا پھر یہ کہیں کہ شادی کرنے کا جو مقصد ہے کیا اولاد پیدا کرنا ہے؟ کیا یہ خدا کا حکم ہے؟ جی، یہ میں اس سوال کی طرف آ رہا تھا آپ کے، بالکل آپ نے مجھے نشاندہی کر دی، بہت اچھا ہوا۔ دیکھیں، شادی کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ عفت اور پاک دامنی ہے، کہ اگر آدمی کے اندر ایک جنسی جو خواہش ہے وہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اس کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا تو میں کسی غلط راہ پر جو ہے وہ جا سکتا ہوں، تو اس کے لیے جو نکاح کا اصل مقصد ہے وہ عفت اور پاک دامنی ہے، کہ اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچانا ہے اور غیر اخلاقی حرکتوں سے بچانا ہے۔ جہاں تک یہ اولاد کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور دیا ہے نا۔ اب آپ اگر غور کریں دین پر تو بہت ساری جو موٹی موٹی چیزیں جن کا تعلق عقل اور شعور سے ہے وہ ہمارے دین نے ہمیں اس کے بارے میں یعنی بالکل خاموشی اختیار کی۔ اب وجہ کیا ہے کہ ہمیں عقل دی ہے، یعنی کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں ملتا کہ تم نجاست نہ کھاؤ، کیونکہ یہ ہر ذی شعور انسان اور ہر عقل مند انسان جو ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ بھئی نجاست جو ہے وہ کھانے کی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا ہر انسان اس سے کامن سینس ہے۔ تو جو یہ بات ہے کہ اولاد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو جنہوں نے شادی کی ہے چونکہ انہوں نے ایک ذمہ داری اپنے اوپر اضافی لینی ہے، ایک رسپانسبلٹی لینی ہے، تو وہ اپنی اسٹرینتھ اور اپنے پوٹینشل کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے نا، کہ اگر شادی ابھی ہوئی ہے تو ہم میاں بیوی کیا ہماری تعلیم تو نہیں ہو رہی، کیا بیوی یا شوہر اس میں سے کوئی پڑھ تو نہیں رہا، یا کہیں ایسا تو نہیں جب شادی ہوئی ہے تو شوہر جو ہے وہ جاب لیس تھا، یا شادی کے 2 مہینے بعد جو ہے وہ جاب لیس ہو گیا۔ تو اب یہ ان لوگوں کا اپنا فیصلہ ہے نا، کیا ہم نے اس وقت اپنی پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری پرائرٹیز تعلیم ہے، ہماری پرائرٹیز جاب ہے۔ یہ تعلیم عورت کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ عورت کی کوئی جسمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور حالات کو دیکھتے ہوئے نتیجہ خرچ کرنے کی جو صلاحیت دی ہے اس پر چھوڑا ہے کہ ہمیں ابھی نہیں کوئی بچہ پیدا کرنا، ہمیں 2 سال کے بعد کرنا ہے، ہمیں 5 سال کے بعد کرنا ہے، ہم جس قابل ہو جائیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ابھی
جو ہے جسمانی طور پہ جو ہے وہ بالغ ہوئے ہیں، مگر ہم ابھی ذہنی طور پہ جو ہے وہ بلوغت کو نہیں پہنچے ہیں، تو کوئی بھی وجہ وہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ، آپس کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے. کیونکہ وجہ یہی ہے کہ رسپانسبلٹی انہوں نے ایک انسان کو دنیا میں لا کر اس کی خوراک کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے صحیح. کپڑوں کا انتظام کرنا ہے، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ دوا دارو کا انتظام کرنا ہے. تو یہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ابھی ایک کوئی انسان پیدا کرنا ہے یا نہیں پیدا کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم 5 سال کے بعد کریں گے یا 10 سال مطلب کے بعد کریں گے، خدا یا کا حکم تو نہیں ہے نا کہ بھائی آپ نے شادی خدا کی ہے تو خود آپ نے. ہاں جی. خدا کا حکم بالکل بھی نہیں ہے. اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم دونوں اس قابل نہیں ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی بغیر اولاد کے رہیں، تو تب بھی خدا یا اس کا رسول اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرتا. ماشاء اللہ آپ نے بالکل کلیئرلی بتا دیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. جو آپ بات شروع کر رہے تھے، قرآن میں ایک آیت ہے کہ اپنے بچوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو. پہلی بات تو یہ ڈیفائن کی، قتل کرنا ایک الگ چیز ہے. ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پرہیز کیا، جیسے کہ آپ پلان ہی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، یہ الگ چیز ہے. یہ مطلب دونوں میں فرق تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے گا. دوسرا یہ آیت جو آپ اگر اس کو عربی میں بھی پڑھ دیں کہ کیا یہ رزق کا کیا مطلب؟ جی رزق کا مطلب یہی ہے، ہاں جی رزق کا مطلب یہی ہے کہ اس کی کفالت، اس کی ساری ذمہ داریاں جو ہے رزق میں شامل ہیں. صرف جو ہے وہ روٹی شامل نہیں ہے، بلکہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، تربیت، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں. تو یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی ہے، اور سورہ غالباً سورہ آراف کے اندر بھی آئی ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو رزق کے خوف سے. یعنی جب وہ پیدا ہو جائے یا رحم مادر کے اندر اس کا وجود پا جائے، یعنی 120 دن کا اگر حمل ہو جائے تو اس کے اندر روح پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے ٹھیک اس ہے. کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے اگر کوئی یعنی یہ پلان بناتا ہے یا آپریشن کرواتا ہے 120 دن کے سے پہلے، چونکہ اس میں روح نہیں پڑی ہوتی، تو وہ قتل کے دائرے میں اور زمرے میں نہیں صحیح. مطلب چلے قتل اور پلان نہ کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں اس پہ کہہ رہا تھا کہ کوئی اگر 2 سال کا گیپ کر رہا ہے، پلان دیر سے کر رہا ہے یا ان بٹوین 2 کڈس میں کر رہا ہے، تو یہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے قتل کرنے کے. اگر آپ کا انٹرنیٹ صحیح جی. نہیں ہے آپ تو آپ مجھے سن ریکنیکٹ ہو سکتے ہیں. جی 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 آپ نے یہ یہ بات ڈیفائن پوری کیا ہو کہ گئی تھی آپ نے. جی 120 دن سے پہلے اگر کوئی پلان چینج ہو جاتا ہے یا پھر وہ ایک اتفاقاً کوئی بات ہو جاتی ہے، تو وہ اس قتل میں نہیں آتا ہے، وہ پلاننگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، گیپس کر دیتے ہیں. یا پھر آپ نے ایک بڑی بات یہ کی کہ مطلب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساری زندگی یہ ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہے یا نہیں سمجھ سکتے، تو وہ پوری زندگی بھی بے اولاد رہ سکتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. ٹھیک. جی ہاں اچھا. بالکل. آپ اگر نکاح کے خطبے پر غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو اس میں 4 آیتوں کے اندر 4 مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے، کہ معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا اصل مقصد جو ہے وہ خدا کے بارے میں کانشیس ہونا ہے، اس کا احساس پیدا کرنا ہے کہ میرے ہر چیز کو خدا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. اس میں کوئی بھی ایسی آیت نہ خطبے میں پڑھی جاتی ہے اور نہ پورے قرآن میں ہے کہ جب بھی تم شادی کرو کم از کم 2 بچے یا 3 بچے ضروری پیدا کرنا ہے. اس طرح کی کوئی ہدایت جو ہے وہ ہمیں نہیں دی. یہاں تک کہ اگر انسان یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں ساری زندگی تجرد کی زندگی گزاروں گا، یعنی ساری زندگی میں بیچلر رہوں گا اور میں بغیر نکاح کے رہنا چاہوں گا، تو جب بھی جو ہے وہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. کئی انبیاء ہیں جو بغیر نکاح کے جنہوں نے ساری زندگی گزار دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے شادی نہیں کی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام ہے، انہوں نے شادی نہیں کی ہے. اور فقہاء ہیں جنہوں نے اس پر جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں شادی نہیں کرنی ہے، تو نہیں کرنی ہے، نہیں کی انہوں نے ساری زندگی. جی صحیح. ٹھیک. اس بات کو میں تھوڑا سا اس ٹاپک کو میں اس طرح سے لوں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل آپ نے دیکھا پاکستان میں ہر روز بچوں کے ساتھ بہت
ظلم اور زیادتی اور ان کی سیکیورٹی کا اتنا مسئلہ ہے، اگر ہم زیادہ بچوں کو یہ سارے تحفظ، تعلیم اور بھوک یا نہیں فراہم کر سکتے تو ہم پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کوئی حکم نہیں فرمایا۔ اچھا، یہ دونوں میاں بیوی کے مشورے سے ہوگا، اس میں خدا کا جی کوئی حکم نہیں ہے۔ جی جی، خدا کا اچھا، حکم ایک اور بات کہ صرف میاں بیوی صرف جی 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 کہیے، میں آپ یہ بات عرض کر رہا تھا کر کہ رہے ہیں۔ صرف میاں بیوی کا ہی یہ فیصلہ ہے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی اگر رضامند نہیں ہوتا تو شوہر کو بیوی کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے اور بیوی کو شوہر کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ جی میرے والدین ہیں یا میری والدہ ہیں، ان کو جو ہے وہ پوتا پوتی کی خواہش ہے، لہٰذا میں تمہاری جو ہے اس معاملے میں بات نہیں سن سکتا۔ تو چونکہ وہ بچہ پیدا کر کے سنبھالنا اس کی بیوی نے ہے، اس کی ماں نے ہے، اس کی دادی نے نہیں سنبھالنا، تو کسی بھی شخص کی جو ہے مداخلت، نہ یہ صرف یہ کہ کوئی اچھی چیز ہے بلکہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ وہ آپ کسی کی زندگی کے اندر مداخلت کر رہے ہیں، اس کو جینے نہیں دے رہے ہیں، آپ اس سے جینے کی جو آزادی خدا نے اس کو دی ہے اس زمین کے اندر، اس کو سلب کر رہے ہیں، وہ چھین رہے ہیں، تو یہ اس پر زد پڑتی ہے۔ اچھا، آپ نے جو جی رضامندی کی بات کی کہ وائف کے پاس بہت سارے ریزن بھی ہو سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مناسب، مطلب جیسے کہ آج کل آپ کو پتا ہے مصنوعی ہر چیز ناخالصی کا زمانہ ہے، غذا کے طور پہ بھی اس طرح کی صحت نہیں ہے ہم لوگوں کی، یا خاص طور پہ خواتین کی جو 50-60 سال یا 100 سال پہلے ہوتی تھی، تو اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا، زیادہ سے زیادہ بچے کرنا، یہ بھی ایک مطلب ریزن ہے کہ خواتین اس چیز کو دیکھنا چاہیے، خواتین کی صحت کو پرائرٹی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ جی بالکل، ان کی صحت کو پرائرٹی ہوگی، ان کی اکنامک کنڈیشن کو پرائرٹی ہوگی، اور میں نے یہ کہا نا جیسے شروع میں اگر کوئی وجہ نہیں بھی ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ابھی نہیں بچہ پیدا کرنا، معاشی حالات بھی ٹھیک ہیں اور معاشرتی حالات بھی ٹھیک ہیں، ماحول بھی سازگار ہے، مگر وہ کہتی ہیں کہ نہیں میں ابھی اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ ذمہ داری اٹھاؤں، میں تھوڑا چاہتی ہوں، تب بھی اس کا احترام کیا جائے گا، کیونکہ جب شروع اصول میں نے بیان کیا نا کہ خدا کا جی کوئی حکم نہیں ہے کہ تم نے شادی کا مقصد ہی تم نے بچہ پیدا تو تو مفتی صاحب، کرنا ہے، یہ اس کہ کو کوئی فجر ہم کی بھی جو ہے وہ اس کو نے پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے۔ جی آپ کی باتوں سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دین نے کوئی بھی اس طرح کی پابندی نہیں لگائی، تو ہم نے اس کو ایک ایمان کا مسئلہ کیوں بنا لیا ہے؟ یہ ہم جو ہیں اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو گئے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے ٹھیک اندر یہ شعور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور مذہب کے نام پہ جو لوگ ہمارے یہاں جو چیزیں بیان کر رہے ہیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ مسلمانوں کی جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ بڑھے، تو اس قسم کی کچھ احادیث آئی ہیں جس کو ان کے کانٹیکٹ سے ہٹا کر جو ہے وہ سمجھا گیا ہے، اور اس کو یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ جنرل حالات کے اوپر ہیں۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ سے کیا کہ جی مجھے کس عورت سے شادی کرنی چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ جو صحت مند ہو اس سے شادی کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی ایک طبعی خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اس کی اولاد ہو، اس کی نسل آگے بڑھے، اور ٹھیک ایک جو ہے وہ عورت بھی چاہتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ ممتا ملے، اور وہ کسی کو پیار کرے اور اس کو اولاد ملے، اور باپ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا چھوٹا سا ایک بچہ ہو، میں اس کی تربیت کروں، کوئی مجھے بابا بابا کہے، کوئی مجھے ماما ماما کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذیل میں یہ فرمایا کہ بھئی تم ایسی عورتوں سے شادی کرنا جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہوں، یعنی خوب صحت مند ہوں، عرب میں ہوگا۔ تو آپ نے اس ضمن میں یہ بات بیان کی، تو آپ نے کوئی دینی حکم کر کے یہ بیان نہیں کیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تم شادی کرو تو ایسی عورتوں سے شادی کرو، تو اس حکم کو جنرلائز کر دیا گیا ہے، تو اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ اور اب آیت بھی ہے، آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں سے روک رہا ہے اپنی اولاد کو، تم قتل نہ کرو، تو یہ سمجھ دیا گیا کہ نہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرو، اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ حالانکہ اس کو اس طرح سمجھنا بالکل بھی نہ آیت کا تقاضا ہے، نہ یہ بات قطعی طور پہ درست ہے،
بلکہ آیت یہ کہہ رہی ہے اگر تمہارے یہاں کوئی بچہ ہو جائے اور اگر زیادہ بچے ہو جائیں تو تم ان کو قتل نہ کرنا، کیونکہ قتل جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ جرم ہے، یعنی اگر دیکھا جائے روئے زمین میں شرک کے بعد اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی صحیح جس بات، کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی نفس کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور صحیح کسی بات. کو جان بخشنا پوری انسانیت کو جان بخشنا ہے، یعنی ایک انسان کو پوری انسانیت سے تجویز دی ہے. تو وہ اس قتل کی شناخت بیان کی ہے، قتل کی جو ہے وہ جو اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی آیت میں. جی اچھا، یہ اصل میں ہماری جو آپ نے کہا کہ تعلیم بھی نہیں ہے، اور جو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا بیانیہ ہی الٹ دیا گیا ہے. تو رسک عام طور پہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ تعلیم کیا تو ہماری پرائرٹی میں ہے نہیں نا. تعلیم ہو گیا، سیکیورٹی ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اس لیے کچھ مطلب سب کچھ سارا امن ہے، سب کچھ سب چین دکھتا ہے. تو یہ بھوک پہ ہی بات آ جاتی ہے کہ رسک کو جو ہے کہ بھوک کی وجہ سے قتل نہیں کرو. تو اگر ان سے یہ سوال مطلب ایک سوال بنتا ہے کہ اگر رسک کا وعدہ جس میں ساری چیزیں پوری کفالت ہے، سیکیورٹی ہے، تو یہ جو تحفظ، یہ جو ہمارے بچوں میں اتنی زیادہ بچوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہے، زینب کیس ہے اور دوسرا ہے، تو وہ لوگ اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی حفاظت اور ان کی جو ساری تعلیم و تربیت ہے، یہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل یہ سوچنے کی چیز ہے. اور ظاہر بات ہے یہ جو جتنی بھی برائیاں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں بچوں کے حوالے سے، اس میں بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بالکل ان میں قصور بڑوں کا ہے نا، کہ ان کو ایسا ماحول نہیں ملا، ان کی تعلیم نہیں ہو سکی، ان کی تربیت نہیں ہو سکی. کیونکہ آپ تعلیم و تربیت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ معاشرے کے لیے، آپ سوسائٹی کے لیے ایک بہتر فرد کو تیار کریں. جب وہ کسی ایک شعبے میں جائے، معاشرے کے اندر جائے، سوسائٹی میں جائے، تو وہاں پہ کوئی ایسا اس کی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے جس سے سوسائٹی کو فائدہ ہونا چاہیے. اب تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو کیا ہو رہا ہے کہ ایسے کام ہو رہے ہیں جس سے سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انسیکیورٹی جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر. تو وہ اب جب یہ جو ایک شخص جو ہے اگر وہ مجرم بنا ہے تو وہ اسی وجہ سے بنا ہے نا کہ اس کے والدین نے اس کی تعلیم اور تربیت پہ توجہ نہیں دی. اگر وہ ایک ہی ہوتا ہے یا دو ہوتے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاشرے کا ایک بہتر انسان بنے. بے تو شک ہم جو یہاں جی ہم دیکھتے بھی یہی ہیں کہ جن گھروں کے اندر جو ہے بچے زیادہ ہوتے ہیں اور کم وقفے سے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کی تربیت پہ کوئی زور نہیں دیا جاتا، بس ساری جو فکر جو ہے اس پر ہوتی ہے کہ ان کو کھانا مل جائے. ظاہر بات ہے ساری انرجی تو پھر کھانے کے ارینجمنٹ میں ہی لگ جائے گی نا. یہ بات آپ نے بڑی بہت ہی زبردست بات کی کہ جو لوگ مجرمانہ حرکت کر رہے ہیں، یعنی بچوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اصل میں وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں جو بڑے ہو کر مجرم بن گئے، جو کیونکہ ان کو صحیح تعلیم نہیں ملی، تربیت نہیں ملی، ان کو کسی چیز کی ڈیفیشنسی، مینٹل سکنس جو ملی ہوئی ہے، اور وہ جو جرم کر رہے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں. اگر بچے کم ہوتے ہیں، ان پہ ہم توجہ دیتے تو شاید یہ معاشرے سے، شاید کیا یقینی طور پر معاشرے سے یہ مجرمانہ ذہنیت کے لوگ کم ہو جاتے. اچھا، اب پہ آتے ہیں صحابہ کے دور پہ کہ وہاں کیا حالات تھے، کہ مطلب یہ جو کانٹراسیپشن ہے، برتھ کنٹرول، ایسا کوئی کانسیپٹ تھا عارضی طور پہ یا پرماننٹ طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جی ہاں زمانے میں؟ بالکل، جی صحابہ کرام کے ہاں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک عارضی طور پہ جو ہے وہ اس کو استعمال کیا کرتے تھے کانٹرسپشن کے طور پہ. ایک ریشمین کپڑا جو ہے اپنی شرمگاہ پہ جو ہے وہ باندھ لیا کرتے تھے. اور بعض صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ وہ عزل کرتے تھے. عزل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ڈسچارج ہونے لگتے تھے تو وہ آؤٹ آف دا باڈی جو ہے وہ ڈسچارج ہوتے تھے. تو یہ دو طریقے بڑے کامن تھے ان کی سوسائٹی کے اندر، اور لوگ اس کو یوز کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی علم میں یہ بات آئی تھی، مگر آپ نے نہ کبھی اس پہ کوئی ناراضگی کا اظہار کیا، نہ آپ نے اس پہ کوئی کبھی خطبہ دیا، نہ کسی صحابی کو انفرادی طور پہ کوئی مشورہ دیا یا بات کی، بلکہ آپ نے کہا ایک چیز ہے ہو رہی ہے تو یہ ایک انسانی ضرورت کے تحت ہو رہی ہے، ہونے تو اس کو کیا حرج ہے اس میں. سر مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج کوئی نئی اسلامیت کی کتاب سن رہا ہوں آپ سے. میں نے ساری زندگی کی کہیں بھی ایسی بات جو ہے وہ، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ ایک اسکول آف تھاٹ سے ہی آتے ہیں نا ہم لوگ، جو ہمارا یہاں میجورٹی اسکول آف تھاٹ ہے جہاں پہ یہ باتیں بالکل اپوزٹ بتائی جا رہی.
کیا یہ گناہ نہیں ہے کہ ہم اب پورا بیانیہ ہی چینج کر دے رہے ہیں یا قرآن کی تعلیم ہی چینج کر دے رہے ہیں، جس سے معاشرے کو کتنا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ ہماری یہاں سوسائٹی میں جس ہم رہتے ہیں پاکستان کے اندر، وہ کسی معاملے میں بھی ریسرچ نہیں ہے، اور مذہبی معاملے میں بھی ریسرچ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا مذہب کا سودا جو ہے بغیر ریسرچ کے جب تھوک میں ہول سیل میں بک رہا ہو تو آپ ریسرچ کرنے کیوں جائیں گے؟ آپ ظاہر بات ہے جب ریسرچ کریں گے تو سوسائٹی کے اندر بھی یہ ایبلٹی نہیں ہے نا کہ وہ آپ کو ویلکم کہے، تو کیوں یہاں پہ کوئی ریسرچ کرنے جائے گا؟ تو ویسے اس پہ آرٹیکلز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے، کافی اس پہ کتابیں بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے کانٹرسیپشن یا برتھ کنٹرول کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو یہ تو میرے علم کے مطابق تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، مگر چونکہ ظاہری بات ہے یہ باتیں ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، کیونکہ ممبر پہ جو اکثر چیزیں بیان ہوتی ہیں وہ فرقہ واریت کی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کی تعداد اور اس کے حامی جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ان پہ ہی سارا زور ہوتا ہے، اور لوگ آ کے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آج کل جو ہے فلاں فرقے کا بہت زور ہو رہا ہے، لہٰذا ان کی کلاس لیجیے آپ، ان کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیجیے، ان کے غلط عقائد جو ہے وہ بتائیے ہمیں اور لوگوں کو بتائیے تاکہ جو ہے نا وہ لوگ ان سے بچ کے رہیں۔ تو جو سوسائٹی ہے اس میں تو جو ہے قرآن ایک جو اللہ کی کتاب ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے، اس کو لوگ سمجھ کر پڑھنے کو تیار نہیں ہے، یعنی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتے ہیں، وہ ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا نہیں ہوا ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں آخر ہمیں یہ کیوں سنایا جا رہا ہے فجر اور مغرب عشاء کی نماز میں، ہم اس کو سمجھیں یہ کوئی رسم ادا کی جا رہی ہے یا میرے لیے کوئی نصیحت کی جا رہی ہے یا میرے لیے کوئی حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ کتاب ہے اور یہ قیامت تک کے لیے ہے، تو پھر اس کے ماننے والوں میں یہ شعور پیدا ہونا چاہیے نا کہ وہ اپنے مسائل اس سے تلاش کریں، وہ اپنے آپ کو اس کے اندر اتاریں، اور اپنی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو وہاں اس جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ یہ قرآن کریم کیا صرف صحابہ سے خطاب کر رہا ہے، صرف انبیاء سے خطاب کر رہا ہے؟ نہیں، مجھے جو سنایا جا رہا ہے یہ قصے کہانیاں نہیں ہے، بلکہ میرے جو زندگی کے مسائل ہیں اس میں رہنمائی دی جا رہی ہے۔ تو یہ شعور تو ہماری سوسائٹی کے اندر ہے نہیں نا، تو اب سوسائٹی تو اس ڈگر پہ چل پڑی ہے کہ اگر کوئی ریسرچ کی بات کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے کوئی چیز اپنے 200 گھنٹے یا 300 گھنٹے کی چیز میں نکال کے لاتا بھی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ایک نئی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ بڑے بڑے علماء سے ہٹ کے ایک نئی بات کر رہے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ مسجد کے امام ہوتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نئی نئی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں، ہماری عمر 70 سال ہو گئی، ہم نے نہیں سنی ہے یہ باتیں۔ صحیح تو بات ہے آپ یہ، اصل میں نے بھی آپ سے ابھی یہی کہا کہ یہ تو بالکل نئی بات آپ مجھے سننے میں لگ رہی ہے، اور یہ تو بڑی بھیانک بات نہیں ہے کہ پوری نسل جو ہے وہ اسی وہم میں یا اسی کہہ لیں کہ غلط بیانی میں آتی ہے اور وہ جائے جا رہی ہے، اس کا تو پھر ٹھکانہ ہی کچھ اور ہوگا پھر، کیونکہ وہ قرآنی بات تو مطلب وہ اصلی کتاب کی جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ تو مل نہیں رہا ہے، جی ہاں ان کا کیا بنے گا پھر؟ مطلب میرے جیسوں کا اگر مجھے آج پتہ نہیں چلتا، اور بہت ساری باتیں اب کیونکہ ریسرچ کرنے میں ہم لگے ہیں تو کچھ پتہ چل رہی ہیں، لیکن ورنہ تو پھر اسی گمان میں اور اسی وہم میں کہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور جی ہاں جی ہاں یہ بہت اب یہی خطرناک بات باتیں، نہیں ہے ایمان اور عقیدے کے حوالے سے؟ جی بہت خطرناک بات ہے، اور یہ ہونا تھا، اور رسول قرآن کریم نے اس کی پیشن گوئی پہلے سے کر دی تھی کہ رسول قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس کتاب کو قرآن کریم کو بیکار چیز سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ اس کی پیشن گوئی پہلے سے جو ہے وہ موجود ہے، مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ بری پیشن گوئی ہے تو جو ذی شعور مسلمان ہیں ان کو تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے نا۔ اب یہ بات میں آپ سے بیٹھ کے جو ہے جی یا اس ٹاپک پہ جو ہے میں آپ سے بیٹھ کے جو ہے وہ نیٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں، مگر میں عام مجمع میں تو بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی کسی عالم کے انفلوئنس میں ہوگا، وہ فوراً یہی کہے گا، وہ میری بات کو نہیں دیکھے گا کہ میری بات کے اندر کیا آرگومنٹ ہے، اس کے اندر کیا دلائل ہیں، میں ریفرنس قرآن سے دے رہا ہوں، حدیث سے دے رہا ہوں، سنت رسول سے دے رہا ہوں، وہ یہ نہیں دیکھے، وہ کہے گا جی ہم نے کبھی کسی عالم سے یہ بات نہیں سنی ہے نا۔
اچھا، ایک اور بات مجھے جو ہے نا، آپ جو بات کریں، کیونکہ آپ تو دارالعلوم کرنگی سے ہی آپ نے تعلیم یافتہ ہیں، وہیں سے تو بہت سارے جو علماء مطلب سالوں سے نکل رہے ہیں، 20 سال سے 40 سال سے، وہ تو یہ بات نہیں کرتے تھے، وہ تو وہی نہیں، بات بات کر یہ رہے ہے ہیں۔ کہ جی جی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے میرا ایک سفر ہے. وہ سفر یہ ہے کہ جب میں نے بھی وہاں سے پڑھ کے نکلا تو میں نے بھی اپنے بارے میں یہ سمجھ لیا تھا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ تم عالم فاضل ہو گئے ہو اور تمہیں اب کسی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اب تمہارا کام یہ ہے کہ جو تم نے علم حاصل کر لی ہے اس کو معاشرے میں پھیلاؤ، اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے تم حنفی اور دیوبندی بناؤ. تو یہ تو جب میں کالج میں گیا تو وہاں فیکلٹی سے میرا واسطہ جب پڑا تو انہوں نے جب سوالات کیے تو اس پر میں نے بغلیں جھانکی اور اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں، مجھے ابھی مزید پڑھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دوبارہ میں نے اپنے آپ کو پڑھائی کی طرف جو ہے وہ موڑا. اس کے بعد جو ہے پھر مختلف اسکالرس کو میں نے پڑھا اور آؤٹ آف دا باکس جو ہے وہ میں گیا. تو مجھے وہاں پہ کچھ چیزیں ذہن میں جو دیواریں تھیں وہ اس میں دراریں پڑنا شروع ہوئیں اور پھر چھٹتی چلی گئیں. اور پھر اور لوگوں کو سنا تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، دنیا میں اب دیکھیں نا کہ 52 اسلامی ممالک ہیں اور جی 200 سے زیادہ ممالک ہیں، اور ان صحیح، سب کے اندر مسلمان رہتے ہیں نا. تو وہاں پہ جی بھی دینی درسگاہیں ہیں، وہاں بھی تعلیمیں ہوتی ہیں، وہاں بھی جامعات ہیں. ہاں، یہاں اس جیسے مدرسے نہیں ہیں مگر کسی اور فارم میں تعلیم تو ہو رہی ہے وہاں پہ، اور اسلامی تعلیم ہو رہی ہے. مدینہ یونیورسٹی ہے، سعودی عرب ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، امریکہ ہے. امریکہ جیسے ممالک میں اندر بڑی بڑی اسلامک یونیورسٹیز ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نہیں، یہ تو ایک جو ہے، مجھے تو اپنے کنویں سے باہر آنے کی دیر تھی، مگر باہر ایک نئی دنیا ہے کہ جہاں پہ ریسرچ اسکالر ہے. پھر یعنی ہم سمجھتے تھے کہ صرف مفتی کی جو ہے نا ہائر ڈگری ہوتی ہے، مگر معلوم یہ ہوا کہ یونیورسٹیز کے اندر جو پی ایچ ڈی ہوتے ہیں وہ ہائر ڈگری ہے، اور وہ ان کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ریسرچ مدرسے میں ایک عالم بیٹھ کے سائن کر کے اپروو نہیں کر رہا ہوتا، اس کو انڈوز نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ باہر جاتی ہے. اس کی پیرامیٹرز ہیں، وہ آکسفورڈ تک جاتی ہے. انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل لیول کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ری چیک کرتے ہیں اور اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں. صحیح، تو وہ ایک انٹرنیشنل لیول کی، پھر آپ کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل جو جرنلز ہوتے ہیں، ریسرچ جرنل، اس میں چھپتے ہیں اگر اس قابل ہوتے ہیں. وہ پیئر معلوم یہ ہوا ریویو۔ کہ نہیں، جی ہاں، ریویوز ہوتے ہیں اس کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، یہ علم کی دنیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ نہیں بس دارالعلوم جو ہے یہی پوری دنیا کی جو ہے سب سے بڑی جو ہے وہ علمی درسگاہ ہے، اور یہیں کے جو علماء ہیں وہ سب سے زیادہ دنیا کے عالم فاضل لوگ ہیں. تو یہ تو اچھا، جب ہم باہر نکلے. جی. میری آپ نے خوش فہمی بالکل ختم کر دی. میں سمجھ رہا تھا کہ آپ دارالعلوم اورنگی سے شاید آپ جیسے اسٹوڈنٹ آنے لگے ہیں تو پھر شاید معاشرے میں پازیٹیو چینج آئے گا، لیکن یہ تو آپ کی اپنی ایفرٹ لگ رہی ہے، آپ ریسرچ کی طرف چلے گا، مطلب ابھی بھی کوئی امید نہیں ہے؟ جی دیکھیں، وہاں سے مجھے تو پڑھے ہوئے 21 سال ہو گئے، اور میں وقتاً فوقتاً وہاں جاتا رہتا ہوں. اور اب بڑے علماء سے جو ہے میں رابطے میں بھی ہوں اور واٹس ایپ میسیجز وغیرہ بھی کرتا ہوں. تو اور ہمارا جو الومنائی کا گروپ ہے واٹس ایپ پہ، اس پہ بھی میں جب چیزیں ڈالتا ہوں تو مجھے بڑی جو ہے وہ یعنی یوں سمجھیں کہ ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اس وقت میرے ساتھ نکلے تھے وہ اسی جگہ پر ہیں، اور وہ ایک الگ گھمنڈ کے اندر ہی مبتلا ہیں کہ جی تم جو ہے وہ نئی نئی باتیں کر رہے ہو، اور یہ تم آیتیں پیش کر رہے ہو یا بیان کر رہے ہو کہ یہ آیتیں ہمارے بزرگوں کے سامنے سے نہیں گزری، تو وہ اس سے آگے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ان کی جو منتہا علم ہے وہ ان کے اپنے بزرگ ہیں. وہ تو براہ راست بھی قرآن کریم کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ سمجھا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور ان سے جب پوچھا جائے کہ جی یہ بتائیں کہ یہ اس موضوع پہ قرآن کریم نے کوئی بات کہی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی فقہ کی فلاں کتاب میں اس میں تفصیل سے، ہمیں نہیں پتہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، فقہ میں ہے. تو کوئی خاص تبدیلی وہاں پر بھی رونما جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. وہ جو ایٹیٹیوڈ جو میں دیکھتا تھا آج سے 20-21 سال پہلے یا 25 سال پہلے، وہی اب بھی نظر آتا ہے. وہ تو اس کا مطلب بس ہے تو کہ ہمیں ڈائریکٹلی عوام پر ہی کام کرنا پڑے گا. جیسے آپ بھی ریسرچ کر رہے ہیں اور استاد بھی ہیں، میں بھی ٹیچر ہوں، تو یہ تو آپ مجھے یہ بات تو جو آپ نے کہی نا عوام میں کام کرنا پڑے گا، مجھے تو جی انٹرنیشنل لیول کے اسکالرز یہ بات کہہ چکے ہیں جب میں نے ان کے سامنے اپنا دکھڑا رویا
کہ جی میں جب علماء سے بات کرتا ہوں کہ جی آپ اس پہ ذرا سوچیں اور اس پہ، وہ کہتے نہیں ہمارے بزرگوں نے اس پر نہیں سوچا تو ہم کیوں سوچیں. تو وہ مجھے کہہ چکے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عوام پہ کام کریں، نئے لوگوں پہ، یعنی ایک مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے اور بہت وسیع معاشرہ ہے، آپ اس پہ کام کیجیے، اپنی بات پہنچائیں اور اپنے دل اور دماغ کو، اپنے کانوں کو ہر وقت کھلا رکھیں. ہو سکتا ہے وہ ایک عام آدمی جو شاید میٹرک پاس بھی نہ ہو، پرائمری پاس بھی نہ ہو، وہ آپ کی توجہ آپ کی کسی غلطی کی طرف دلا سکتا ہے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بلکہ اس کی بات پہ غور کیجیے، اور اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس کو قبول کیجیے آگے بڑھ کر. نہ آپ یہ دیکھیے کہ اس کی داڑھی ہے یا نہیں ہے، نہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے ٹوپی پہنی ہوئی یا پگڑی پہنی ہوئی یا نہیں پہنی ہوئی. تو آپ حلیے پہ نہ جائیں، آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ بھی نہ جائیں، آپ بات کو دیکھیے ساری چیزوں سے قطع نظر کر کے. تو مطلب جی آپ اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں، عوام کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں اور زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. دیکھیں، یہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، جو پیٹرن ہے، وہ تو عام انسان کے لیے ہی ہے. وہ تو بہت کم جگہوں پہ جو ہے وہ علماء کو خطاب کرتی ہے، یا وہ عوام کو ہی کہتی ہے کہ علماء سے بچ کے رہنا. سورہ توبہ کی آیت ہے، اے ایمان والو، بہت سے علماء اور راہب لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو وہ تو ہمیں یہ الرٹ کر رہی ہے کہ دیکھو، پہلے یہود و نصارہ کو جو ہم تم سے پہلے کتاب ملی ہے، تو انہوں نے کتاب کو چھپانے کا کام کیا، انہوں نے خدا کے آنے کا کام کیا، انہوں نے آیتوں کو بیچا ہے. اسی لیے ہمیں یہ کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ تم جو ہے تھوڑی قیمت کے بدلے آیتوں کو نہ بیچنا میری. یعنی پہلے کے لوگوں نے دنیا کی عوض آیتیں بیچ دیں، تو پوری دنیا بھی اگر مل جائے تو یہ چھوٹی قیمت ہے ہماری آیت میں، تو تم یہ کام نہ کرنا. تو وہ عام لوگوں کے لیے یہ کتاب ہے، وہ جبھی تو عام مجمع میں نماز میں پڑھی جاتی ہے. صحیح صحیح. بہت شکریہ فیصل بھائی، آپ کا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. بہت ہی نئے انداز سے سوچنے کو ہمارے ویورز کو بھی یقیناً موقع ملا، اور اس طرف ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے براہ راست استفادہ کریں، بجائے ان اسکول آف تھاٹ سے، جہاں کی ایک آپ زندہ مثال ہیں، جہاں سے آپ نے ایک بھرپور تعلیم حاصل کی، مفتی کی ڈگری لی، لیکن آپ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ سب جو تھا وہ ایک چیسٹا سلیبس کے طور پہ دکھایا جا رہا ہے، اور فرقہ واریت کے طور پر، اور اس میں کوئی ریسرچ نہیں ہے، اور بہت ساری بیانیاں بالکل تبدیل ہو چکا ہے، ایون 180 ڈگری پہ تبدیل ہو چکا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم قرآن کو ڈائریکٹ ایکسس کریں. خدا نے قرآن عام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، آپ کوئی آخری میسج اگر آپ لوگوں کو، عوام کو، جو آپ سن رہے ہیں اور بعد میں آپ کی یہ ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیں گے، ان کے لیے؟ آپ کا اور کوئی سوال تو نہیں ہے یہاں پر مزید؟ آپ نے جو کیوری تھی میرا کمپلیٹ ہو سوال گئی؟ کمپلیٹ ہو گئے. اگر آپ کچھ اور بتانا چاہیں پلیز. نہیں، اصل تو میں آپ ہی کی خدمت کے لیے یہ مفتی صاحب، یہ ہمارا پہلا اور پروگرام ہے. آخری پیغام میرا یہی ہے کہ جی 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 آخری پیغام میرا یہی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ جی ہمارے یہاں کیا روایات ہیں. ہمیں خالصتاً سب چیزوں سے بالاتر ہو کے، ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بارے میں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم ہے یا نہیں. اگر اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں، اور عقل کے خلاف بھی نہیں ہے وہ، تو ہمیں پوری آزادی ہے اس معاملے کے اندر نا. یعنی جس چیز میں اللہ نے آزادی دی ہے تو ہم کیوں خوامخواہی اپنے آپ کو قید میں کر کے رکھیں یا کسی چیز کا پابند رکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اگر ممانعت نہیں کی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آزاد ہے، وہ اس میں ہمیں آزادی دی ہے، اور ہمیں اس میں جو ہے بڑی گنجائش اور وسعت دی ہے. اور اگر تو کوئی اس پیٹرن اگر بڑا، پہ قرآن، سوری میں یعنی آپ کی بات، قرآن، نہیں بولیں آپ بولیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور اگر کوئی بہت ہی بڑا مولوی یا ممبر سے کوئی ایسی بات کرے تو اس کو کیا کیا جائے، جو کہ بالکل جیسے کہ بالکل الگ ہی مطلب بتایا جا رہا ہے؟ ان سے سوال کیا جائے پیار محبت سے کہ جی یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں ذرا یہ بتا دیجیے کہ قرآن کریم میں یہ کہاں پر ہے، تاکہ میں بھی اس پہ غور و فکر کروں.
اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اس سے بہت آرام بہتر سے نہیں ہے سوال کیا. کیونکہ یہ تو کانفلکٹ میں ہو جائیں گے کیونکہ وہ ناراض ہو جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ ہم جا کے خود ریسرچ کر لیں اگر وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہم کتابوں کو پڑھ لیں اور خود ہی سمجھ لیں. ہاں دیکھیں یہ بات بھی ٹھیک ہے, خود ہی سمجھنے میں تو میں نے ابھی گفتگو کی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر ایک آدمی اگر کسی موضوع پر کوئی بیان کر رہا ہے یا کمانڈ رکھتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی اس موضوع میں اس کے علم میں اضافہ کیا جائے نا. ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ آپ کی بات سن کے غور و فکر کر کے ہو سکتا ہے وہ جی اپنی بات سے رجوع کر لے, تو اس کے پاس ایک یوں کہیں ایک میڈیم ہے نا, اس میڈیم سے ایک اچھی بات عام پبلک تک پہنچ جائے گی نا. مسئلہ صرف یہ انفرادی مسئلہ تو نہیں ہے, جی یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے کثرت اولاد, یہ تو پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا. مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ ہم بچوں کو تعلیم دلائیں نہ دلائیں مگر ہمارے بچے زیادہ ہونے چاہیے. اور اگر کوئی کہے کہ جی دیکھو اس پہ جو ہے تمہیں اپنے معاشی حالات دیکھنے چاہیے تو فوراً مذہب بیچ میں آ جاتا ہے نا. اور جی وہ ہاں مذہب بھی کہاں بیچ میں آتا ہے کہ جو ہم نے جمعے کے خطبے کے اندر مولوی حضرات سے جو باتیں سنی ہوتی ہیں تو ہم اس پہ اگریسو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کہ جی وہ زیادہ جانتے ہیں یا زیادہ جانتے ہیں. تو دونوں طرف کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی ریسرچ تو بہرحال یہ کرنی چاہیے کیونکہ انسان کا جو فیصلہ ہے نا وہ انسان کی اپنی عقل ہی کرتی ہے, جب تک کہ صحیح. وہ ایک پروسیس سے نہ گزرے سوچنے سمجھنے کے. تو ہمیں تو یہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں عقل جو دی ہے وہ تقلید یا بلائنڈ فالوئنگ کے لیے نہیں دی ہے بلکہ سوچنے سمجھنے کے لیے دی ہے. جی بہت شکریہ مفتی فیصل صاحب. آخری ایک سوال, یہ کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں نے کہا جاتے جاتے تھوڑا سا لائٹ موڈ میں آپ سے بات کر لوں کہ یہ جاپان والا کیوں ہے آپ کے نام کے ساتھ؟ جی ہماری کمیونٹی ہے دہلی پنجابی سوداگران نا, تو اس میں اچھا ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعارف لگتا ہے. تو جیسے اللہ والا ریحان اللہ والا ہے, میں اوکے جاپان والا اس لیے ہوں کہ میرے جو پردادا تھے وہ جاپان سے امپورٹ کیا کرتے تھے ہوزری آئٹم. اوکے تو جب جاپان جاتے تھے تو وہاں کا ایک جو ہے ساحلی شہر ہے کوبے, تو وہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی, تو وہ جاپان کی سب سے پہلی مسجد تھی. تو جب وہ دلی آتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ آ گئے دیکھو جاپان والے جو جاپان سے کام کرتے ہیں. تو یہ نام پھر پڑ گیا دادا کا بھی پھر والد کا بھی, تو یہ پیدائشی یہ نام جو ہے وہ ملا ہے. ماشاء اللہ, ویری گڈ. سو تھینک یو ویری مچ فیصل بھائی, آپ کی تشریف آوری کا بہت ہی اچھی اور کریکٹ نالج کو میں کہتا ہوں کہ جو ہماری جو پری نالج ہے اس کو کریکٹ کرنے کے لیے, مجھے ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اور یقیناً لوگوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا. کم از کم وہ سوچنا ضرور شروع کریں گے, اور میں تو ان سے کہوں گا کہ سوال کرنا شروع کریں, کہ سوال کرنے سے جو ہے آپ سچائی کے راستے پہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. میرے پیج کو, میرے مسٹر کادا شو کے پیج کو لائک کیجیے اور اپنے فیوچر کے پروگرام کی نوٹیفیکیشن کے لیے راہنمار کیجیے. اجازت دیجیے فیصل بھائی, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم پروگرام کو صرف لائیو سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ کو میں پراپر خدا حافظ کروں گا. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.